बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं रसूलुल्लाह मलिक। नाज़रीन, पिछले चंद दिन के वाक़यात पाकिस्तान की तारीख में स्याह दिनों के तौर पर याद रखे जाएंगे। 9 मई किसी को नहीं भूलेगा जब पूरे मुल्क के अंदर इतने फसादात हुए कि पाकिस्तान के अंदर मुजाहिरीन अपने सिक्योरिटी इदारों के दफातर पर और अपने सिक्योरिटी अफसरान के घरों पर चढ़ दौड़े। जो सामने नजर आया, जिसी प्राइवेट गाड़ी नजर आई उसको जला डाला, कोई सरकारी गाड़ी नजर आई उसे भी जलाकर राख कर दिया गया। फिर इस मुल्क के अंदर एक ऐसा माहौल हमेशा से रहा है कि फौज के हवाले से ख़ास तौर पे अवाम और फौज जब इकट्ठे होते हैं तो फिर ही मुल्क का दिफा मजबूत हो सकता है। लेकिन हमने ये भी देखा कि सियासी जमात ने बाहर निकल कर फौज के खिलाफ न सिर्फ नारेबाजी की बल्कि फौजी इदारों के ऊपर हमले भी किए। उसके साथ साथ इमरान खान साहब को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिलीफ मिला, उन्हें बुलाया गया और बुला के इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया और ये कहा गया कि उन्हें देखकर बड़ी खुशी हुई है, इससे भी कई सवालात अब जन्म ले रहे हैं। फिर इससे आगे बढ़ के माहौल ये पैदा हुआ कि इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, तमाम मुकदमात में उन्हें जमानत मिली। पूरे मुल्क जो उनके खिलाफ मुकदमात हैं उनमें से उन्हें जमानत दे दी गई और ये हुक्म दे दिया गया कि उन्हें अब गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। हालांकि उससे पहले उनकी गिरफ्तारी को जायज़ करार देकर उनके खिलाफ 8 रोज़ा रिमांड भी मंजूर हो चुका था। अब सवाल ये पैदा हो चुका है कि क्या इतनी VIP ट्रीटमेंट सिर्फ इमरान खान साहब के लिए हो सकती है? फिर दूसरी तरफ फ़ौज के ऊपर सवालात उठ रहे हैं कि फ़ौज के ऊपर जिस तरीके से हमले किए गए, फ़ौज ने रिएक्शन शो क्यों नहीं किया? फ़ौज ने अवाम को रोकने की कोशिश, उन कारकुनों को रोकने की कोशिश क्यों न की जो शरपसंद अनासर GH के ऊपर कोर कमांडर हाउस पर चढ़ दौड़े? इस पर भी कहा जाता है कि फ़ौज ने सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया। फ़ौज नहीं चाहती थी कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो जिसके नतीजे में ये इल्ज़ाम लग सके कि फ़ौज अपने ही लोगों पर गोलियां बरसाती है। लेकिन इस वक्त माहौल ऐसा बन चुका है कि अब शायद इस किस्म के वाक़यात दोबारा कभी उसकी इजाज़त न दी जा सके। बड़े एक वाज़ेह लाइन खींच दी गई है, एक फ़ैसला कर लिया गया है कि किसी को भी आइंदा इस किस्म के वाक़यात में मुलव्वस होने की न सिर्फ इजाज़त देंगे बल्कि इनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। फिर आज इस्लामाबाद की जो सूरत हाल है, इस वक्त भी जिस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इर्द गिर्द फायरिंग की आवाज़ें सुनी जा रही हैं। गोया पूरा मुल्क इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से तशवीश का शिकार है। हर शख्स ये पूछता है कि आने वाले दिनों में आखिर बनेगा क्या? हुकूमत अपनी तौर पर परेशान दिखाई देती है। हुकूमत लगता ये है कि इस वक्त मफलूज हो चुकी है और एक सियासी जमात सड़कों पर आकर अपने लीडर की किसी भी गिरफ्तारी में, किसी भी मुकदमे में, खा वो मुकदमा दुरुस्त हो गलत हो, वो कबूल करने को तैयार नहीं है। इसका जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। हमारे साथ मौजूद हैं मैं मुल्क के सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार जनाब मतीउल्लाह जान साहब। मतीउल्लाह जान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब सीनियर सहाफ़ी और सीनियर एंकर पर्सन अमीर अब्बास साहब। अमीर अब्बास साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। एतजाज़ हसन साहब, मुल्क के मारूफ कानूनदान, भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास, जहाँ पे हमारे रिपोर्टर मोहम्मद अवैस मौजूद हैं। मोहम्मद अवैस, इस वक्त बड़ी पैनिक की कैफियत है इस्लामाबाद के अंदर। फायरिंग की आवाज़ें सुनी जा रही हैं, लोग खौफ का शिकार हैं। फायरिंग कौन कर रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गिरदोनवा में? बिल्कुल शुक्रिया मलिक साहब। मलिक साहब, ये इस बात को कतई ही नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि अब से कुछ देर बाद ही इमरान खान, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रवाना होने वाले थे, लेकिन एकदम से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस गेट है उस तरफ से शदीद हवाई फायरिंग की गई। उसके बाद एकदम से वहां से फायरिंग बंद होती है, तो दूसरी साइड जो फ्रंट गेट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वहां से शदीद फायरिंग शुरू हो जाती है, हवाई फायरिंग। अब पुलिस की इस दौरान दौड़े लग गई हैं पुलिस की जानिब से। अब जो सर्चिंग का अमल है, करीब 3 एरिया उसको सर्च किया जा रहा है, क्योंकि जो हवाई फायरिंग की गई है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चंद गज के फासले से शदीद फायरिंग की गई थी। इससे सिक्योरिटी के मामलात भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ देर बाद इमरान खान की जानिब से यहाँ से रवाना होना था इमरान खान ने, लेकिन अब वो मामला एक दफा फिर में घटाई में पड़ गया है, क्योंकि पिछले 2.5 से 3 घंटों से इमरान खान जो हैं वो कमरे अदालत में मौजूद हैं। इसके अलावा हमारी जब पुलिस कंसर्न से बात हुई पुलिस ऑफिशियल से, तो उनका ये कहना था कि एज पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट डायरेक्शन के मुताबिक इमरान खान को इस्लामाबाद पुलिस सिक्योरिटी फराहम करने को तैयार है, लेकिन इमरान खान के जो स्क्वाड में शामिल अफराद हैं वो मुख्तलिफ मुकदमात में जलाओ घेराव में दफा 144 की खिलाफ वर्जी कार्य सरकार में मुदाखलत के हवाले से इस्लामाबाद पुलिस को मतलूब है। जैसे ही वो आएंगे उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब इस चीज़ का फैसला नहीं हो पा रहा, क्योंकि इमरान खान बाज़िद हैं कि वो अपने स्क्वाड के हमरा ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रवाना होंगे। अभी तक ये मामला तय नहीं पाया
کہ عمران خان کو اسلام آباد پولیس کی جانب سے جو آفر دی گئی ہے کہ آپ نے جہاں پر بھی جانا ہے ہم آپ کو باحفاظت پہنچانے کو تیار ہیں، لیکن عمران خان بازد ہیں کہ وہ اپنے اسکواڈ کے ہمراہ ہی اسلام آباد ہائی کورٹ سے روانہ ہوں گے۔ جی ٹھیک ہے مطیع اللہ جان صاحب، یہ کیسی خواہش ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے اسکواڈ کے جو لوگ ہیں یا میرے ساتھ جو میرے پرائیویٹ گارڈز ہیں، اگر وہ کسی مقدمے میں ملوث ہیں تو ان کی بھی ضمانت لے لی جائے۔ رسول اللہ صاحب آپ نے سنا تو ہوگا، انوکھا لاڈلا کھیلنے کو مانگے چاند۔ خان صاحب نے خود سارا دن آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے تقریباً 4 یا 5 ججوں کے ساتھ گزارا اور ہر مقدمے میں ان کو ضمانتیں دی گئی۔ تقریباً 10 سے زائد مقدمے تھے، مختلف مقدمے، اور ہر مقدمے میں نہ صرف ان کو ضمانت دی گئی بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ پیر تک انہیں کسی اور مقدمے میں بھی گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ میں آج کے فیصلے کی بات بتا رہا ہوں۔ اب خان صاحب کی یہ کہنا کہ میرے اسکواڈ کو بھی رہا کیا جائے، میرے خیال میں اب خان صاحب کو اس وقت تک اسلام آباد ہائی کورٹ سے نکلنے نہیں دینا چاہیے جب تک خان صاحب واضح طور پہ جتنی بھی تشدد کی کارروائیاں باہر ہوئی ہیں یا ہو رہی ہیں ان کی مذمت کریں اور اپنے کارکنوں کو کہیں کہ وہ پرامن طریقے سے باہر چلے جائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ خان صاحب کے اسکواڈ کو واپس لانے کے لیے باہر ایسے حالات بنا دیے جائیں کہ خان صاحب کہیں کہ میں تو اپنے اسکواڈ کے ضمانتوں کے بغیر جاؤں گا نہیں۔ خود تو ضمانتیں لے لیں، اب اپنے اسکواڈ کے لوگوں کے لیے بھی وہ پریشرائز کر کے عدالتوں کو چاہتے ہیں کہ آدھی رات کو اسلام آباد ہائی کورٹ کھلے اور ان کے اسکواڈ کے لوگوں کو بھی ضمانتیں دیں۔ آخر یہ معاملہ کہاں تک جائے گا؟ اور ہمارے معزز ججز اور سپریم کورٹ نے جس طرح کی وی آئی پی ٹریٹمنٹ ان کو دی ہے، اور پھر آج جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملی ہے، تو یہ کس طرف معاملہ جا رہا ہے؟ اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہتے ہیں میں جاتا ہی نہیں ہوں جب تک میرے اسکواڈ کے لوگوں کو بھی ضمانتیں نہ دیں۔ یعنی خود تو آپ نے ضمانتیں لے لی جیسے تیسے کر کے، اور وہ بھی بڑے حیران کن طریقے سے، وہ بھی ایک نئی تاریخ بن گئی ہے جس تھوک کے حساب سے اور پرچون کے حساب سے ضمانتیں لی ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں میرے اسکواڈ کے لوگوں کو بھی رہا کریں، ضمانتوں کا جمعہ بازار۔ اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام آباد پولیس میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اگر باہر فائرنگ ہوئی ہے تو وہ خان صاحب کو اس وقت تک باہر نکلنے کی اجازت نہیں دے سکتے جب تک جو ہے باہر کی سیکیورٹی کلیئر نہ ہو، اور یہ رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے۔ خان صاحب خود اتنی دیر تک ہائی کورٹ میں بیٹھے رہے، جب روشنی تھی خان صاحب نہیں نکلے، کہا گیا کہ جی ضمانتوں کے مچل کے بھرے جا رہے ہیں۔ آرڈرز تقریباً روشنی میں مل چکے تھے ان کو، اور ضمانتوں کے مچل کے بھرنے میں اتنی دیر لگا دی گئی، اور کبھی کہا جا رہا تھا کہ وہ مچلکوں والا بندہ غائب ہو گیا، وہ مچل کے لے کے کہیں چلا گیا، پی ٹی آئی والے اس کو ڈھونڈ رہے تھے۔ کبھی کہا گیا جی گاڑی نہیں آ رہی ہے، وہ گاڑی جب پہنچے گی بلٹ پروف گاڑی نہیں ارینج ہو رہی۔ پھر اب سننے میں آیا وہ جب فائرنگ ہوئی، میں وہاں موجود تھا جب یہ پہلی بار کلاشنکوف کی فائرنگ کی آواز آئی، اس کے بعد اب یہ سننے میں محمد اویس صاحب ہمارے نمائندے بتا رہے ہیں کہ وہ باہر دونوں طرف فائرنگ ہوئی ہے اور پولیس والوں کی دوڑیں لگ گئی ہیں۔ تو اس طرح کے سیکورٹی کے حالات میں تو میرے خیال میں جس عدالت نے خان صاحب کو ضمانت دی ہے وہ پیر تک خان صاحب کو اسی عدالت میں مہمان بنا کے ٹھہرا لیں۔ اب سپریم کورٹ نے جس طرح ان کی بڑی مہمان نوازی کی تھی، تو اگلے ایک ہفتے تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کو کوئی کمرہ میں ان کا ارینجمنٹ کر دے، وہ جب تک ان کی ضمانتیں وہ ایسی مہمان نوازی آپ نے عمر گزار دی سپریم کورٹ میں، کسی اور کی ہوتے دیکھی کہ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی ہے؟ جی، وہ ایک راؤ انوار صاحب ہوتے تھے جن پہ کوئی 400 سے زائد ناجائز پولیس مقابلوں کا الزام تھا، اور اس الزام میں وہ بعد میں پھر ہم نے سنا بری بھی ہو گئے۔ ان کو ججوں کے راستے سے لایا گیا تھا اور ججوں کے راستے سے ان کو جانے کی اجازت دی گئی تھی بطور ملزم، کیونکہ جب وہ سرنڈر کرنے آئے تھے تو ثاقب نثار صاحب نے ان کی بڑی آوبکت کی تھی کہ یہ اتنے بڑے ملزم نے سرنڈر کر دیا ہے، اور اس اتنے بڑے ملزم کو بعد میں پھر عدالتوں سے بھی جو ہے وہ بقول ان کے انصاف مل گیا تھا۔ ایک وہ آئے تھے، اور ایک خان صاحب کے لیے ان کو بھی ایسے الفاظ کہے گئے تھے کہ خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے؟ نہیں جناب، آپ یقین کریں، یہ تو جو انہوں نے کہا کہ آپ کو دیکھ کے خوشی ہوئی، ان کے اندر کے جذبات تو اس سے بھی زیادہ تھے۔ وہ تو پتہ نہیں کیسے چیف جسٹس صاحب نے اپنے آپ پہ کنٹرول کر لیا، ورنہ تو اینی تھنگ واز پاسبل۔ جس طرح اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی یہی ہو رہا تھا، وہ خان صاحب آتے تھے، بیٹھتے تھے، ججز صاحبان آتے تھے، ان کے لیے ضمانت کے آرڈر سناتے تھے، خان صاحب کھڑے ہوتے تھے، ان کو ایک دفعہ جھک کے وہ سلام بھی کرتے تھے، اور جس عدالت میں جاتے رہے وہاں ججز نے بیٹھ کے ان کو ہر کیس میں جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ ایف آئی آر پڑھیں، اور کبھی کبھی تو یہ لگتا تھا کہ وہ ساری کارروائی کے بعد جو آرڈر دیا جا رہا ہے وہ تو کہیں لکھا ہوا پڑا ہے، ایک پہ نام نہیں لوں گا، لیکن اتنی تیزی سے وہ پڑھا جا رہا تھا آرڈر کہ وہ لگ رہا تھا کہ کہیں پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ وہ بیچارہ جو سٹاف ہے وہ شارٹ ہینڈ میں لکھنے والا، وہ بھی ایک کاغذی کارروائی جیسے کر رہا تھا۔ تو میرے خیال میں اتنی مہمان نوازی جتنی خان صاحب کی ہوئی ہے، اب خان صاحب کے جو اسکواڈ کے لوگ ہیں، 5-6 دوسرے لوگ ہیں، ان کے لیے بھی آدھی رات کو عدالت کھول دیں اور ان کو بھی ضمانتیں دے دیں۔ جب ضمانتوں پہ رہائی کرنا ہے تو ایک جنرل اومنی بس آرڈر پاس کر دیں
کہ خان صاحب کے جو بھی جہاں ورکر گرفتار ہوئے ہیں ان سب کو ضمانت پہ رہا، نہ صرف ضمانت پہ رہا بلکہ آئندہ بھی اگر وہ کچھ کرتے ہیں تو ان کو گرفتار نہ کیا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کی اجازت کے بغیر۔ امیر عباس صاحب، مقدمہ غلط ہے یا صحیح، الزام غلط ہے یا صحیح، لیکن ماضی میں جب سے آپ بھی میڈیا کے اندر ہیں آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے اوپر جھوٹے مقدمے بنتے رہے، شاہد خاقان عباسی صاحب جیل چلے گئے، خواجہ سعد رفیق صاحب کے بارے میں سپریم کورٹ کے ریمارکس آ گئے، اور ایک لمبی فہرست ہے جو گنوائی جا سکتی ہے۔ لوگ مقدمات میں جاتے ہیں، گرفتاری دیتے ہیں۔ عمران خان صاحب کا یہ کیسا مزاج ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کا کہ ہم اپنے لیڈر کو گرفتار نہیں ہونے دیں گے، اگر گرفتار کیا جائے گا تو ہم ملک کے تمام اداروں کے اوپر حملے کریں گے؟ شکریہ ملک صاحب، ایک کانٹیکسٹ ہے پورا۔ انفرادی طور پہ اگر آپ کی بات کو سنیں تو اصولی طور پہ تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی شخص ہو، وہ ریاست کا جتنا بڑا ترم خان ہو، اگر اس کے خلاف کوئی مقدمہ ہے تو اسے شامل تفتیش بھی ہونا ہے، اور اگر عدالت طلب کرے تو اسے عدالت میں پیش بھی ہونا ہے۔ لیکن پھر اگر ریاست میں عمران خان ترم خان نہیں ہو سکتا تو پھر عمران خان جس کے خلاف ایف آئی آر درج کروا رہا تھا اپنے قاتلانہ حملے کی، پھر اس کو بھی حق ہونا چاہیے عمران خان کو کہ وہ ایف آئی آر کروا سکے۔ پھر اگر ارشد شریف کی والدہ ایف آئی آر درج کروانا چاہتی ہے کچھ لوگوں کے خلاف، وہ سمجھتی ہے کہ یہ میرے بیٹے کے قتل میں ملوث ہو سکتے ہیں، پھر ارشد شریف کی والدہ کو بھی حق ملنا چاہیے اپنی مرضی کا ایف آئی آر درج کروانے کا۔ تو اس ملک میں پھر بہت کچھ ہو رہا ہے ملک صاحب، یہ کوئی سلیکٹو چیز نہیں ہے۔ اس ملک میں پر جتنے طاقتور ہیں وہ سب جس کا حصہ بقدر حصہ۔ امیر عباس صاحب، میں تھوڑی سی معذرت کے ساتھ آپ سے، امیر عباس صاحب، ملٹری ایکٹ یہ کہتا ہے کہ ایک سینئر فوجی آفیسر کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہوگا تو آپ پراپر فورم سے رجوع کریں گے۔ میرے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ اگر کوئی فوجداری جرم اگر ہے، یعنی اقدام قتل کی نوعیت کا جرم ہے، یہ قتل کی نوعیت کا جرم ہے۔ متی اللہ صاحب کور کر رہے ہیں ایک عرصے سے، یہ میری بھی رہنمائی فرما دیں کہ اگر کوئی اس نوعیت کا جرم ہے تو آپ جو ریگولر آپ کے ہاں کرمنل پروسیجر کوڈ یا سول پروسیجر کوڈ جو آپ کے ہاں پورا ایک عدالتی نظام ہے، اس کو بائی پاس کر کے آپ علیحدہ سے ٹرائل کر سکتے ہیں۔ میرے علم میں نہیں ہے، اور اگر ایسا ہے تو ادھر ہی کر لیتے کسی کے خلاف، نہ کرتے ادھر۔ حامد میر صاحب کے اندراج مقدمہ کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ ابھی تک کوئی ڈیسیژن نہیں کر پائی۔ تو وہ دیکھیں نا، وہ تو اس سے بڑی یعنی دیدہ دلیری تھی نا۔ ابصار عالم کا کیس اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کدھر ایف آئی آر درج ہوئی ہوگی ہے۔ اسی طرح میر صاحب کے تو جسم میں آج تک گولی موجود ہے۔ خود متی اللہ صاحب بھی بیٹھے، یہ بتا دیں اپنے کیس میں کہ ان کی ایف آئی آر کہاں کوئی درج اگر ہوئی ہے، کسی کے خلاف انہوں نے کروانا چاہیے ہوئی تو ہوئی ہوگی۔ تو یہ تو دیکھیں نا، جو طاقتور ہے اس ملک میں۔ اچھا، میرا ایک اور سوال ہے یہاں پہ، عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، ان کے خلاف کوئی درخواست لے کے تھانے میں گیا کہ جی ساہیوال میں یہ قتل ہوئے، اس کے ذمہ دار عمران خان صاحب ہیں، یہ مقدمہ درج ہو سکا تھا؟ نہیں، دیکھیں ہاں وہ بنتی ہے 109 اعانت قتل کہ فلاں شخص نے اعانت قتل کیا ہے۔ تو عمران خان صاحب 109 کی بات کر رہے ہیں، عمران صاحب وقوع کے موجودگی کا نہیں بات کر رہے۔ جی میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ثانیہ ساہیوال میں، آپ ثانیہ ساہیوال کو لے لینا جو ثانیہ ساہیوال ہوا، اگر اس میں عمران خان اس مقتول فیملی کے ورثہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں عمران خان اعانت قتل میں ہے، تو بالکل ایف آئی آر ہونی چاہیے عمران خان کے خلاف بھی 109 کی۔ کون کہہ رہا ہے؟ میرے لیے تو کم از کم عمران خان ہو یا کوئی اور خان ہو، کوئی خوانین ہو، کوئی اس سے بھی بڑے ترم خان ہو، سب برابر ہے۔ لیکن ایک کانٹیکسٹ ہے کہ اس وقت آپ ایک پارٹی کو اور اس کے لیڈر کو سٹرینگولیٹ کر رہے ہیں ملک صاحب، گلے میں پھندا ڈال کے اس کو امیر عباس صاحب ایک لمحے کے لیے چلے آپ کی بات میں مان لیتا ہوں، عمران خان صاحب کا مقدمہ درج ہونا چاہیے، چلے یہ بھی مان لیا۔ کیا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آپ کی گاڑی جلا دیں، وہ کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر چڑھ دوڑیں، ایک سینئر فوجی جرنیل کی فیملی کو یرغمال بنا لیں، وہ اپنے ہی جنرل ہیڈ کوارٹر کے اوپر حملہ کر دیں، وہ اپنے ہی ایف سی کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر حملہ کر دیں، وہ سکول جلا ڈالیں، وہ شہروں کے اندر آگ لگا دیں؟ یہ کام جب کوئی اور کرتا رہا تو ان کے خلاف آپ آپریشن کرتے رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، دیکھیں وائلنس یا کسی وائلنٹ موومنٹ کی یہاں بیٹھ کے تو کوئی تائید نہیں کر سکتا کہ بالکل ٹھیک ہے کریں، اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا نا کہ یہ محمد بن سلمان تو نہیں اس ملک میں بیٹھا ہوا،
یا تو آپ ڈکلیئر کر دیں کہ یہاں محمد بن سلمان ہے، یا یہاں پہ النہیان خاندان ہے، یا یہاں پہ اسانی خاندان ہے قطر کا، ورلڈ کا بیٹا اور بیٹا در بیٹا اور 100 سال کی بادشاہت ہے، نہ کوئی ہل سکتا ہے، نہ کوئی بول سکتا ہے، نہ کوئی سیاست ہے. باہر آپ نے بورڈ لگایا ہوا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی دکان کے کہ یہاں اس ملک میں جمہوریت بستی ہے. تو جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر لوگوں کے رائے کا احترام بھی کیا جائے، پھر لوگوں کے جذبات کا بھی احترام کیا جائے. اگر آپ نہیں کریں گے، پھر لمبی بحث ہے، لیکن میرے پاس مجھے بریک بھی لینی ہے. لوگوں کی رائے کا احترام تو تب ہوتا، دیکھیں لوگوں کی رائے کا احترام عمران خان صاحب نہیں سکھا سکتے، اس لیے کہ 2013 کے الیکشن میں لوگوں نے ووٹ نہیں دیا، انہوں نے اسمبلی کے اوپر جا کر حملہ کر دیا کہ میں اسمبلی کو نہیں مانتا. نہیں، حملہ تو 2013 کے الیکشن پہ حملہ تو مجھے نہیں یاد پڑ رہا کہ اسمبلی پہ 2014 میں کیا ہوا؟ پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہوا، پی ٹی وی سینٹر میں گھس کے نشریات بند کر دی. نہیں تو دیکھیں آپ ملک صاحب، دنیا کی تاریخ کا سب سے طویل ترین دھرنا دنیا کی تاریخ کا، وہ جس خاتون نے دیا اس کا نام مس کونی ہے. اس نے وہ پینسلوینیا ایوینیو، واشنگٹن ڈی سی، وائٹ ہاؤس کے سامنے 34 سال، یعنی میں الیکشن ہار گیا اور میں پارلیمنٹ کے سامنے آ کے بیٹھ جاؤں اور میں کہوں میں اس پارلیمنٹ کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے، رائٹ ہے آپ کو، ڈیموکریسی ہے نا بھائی. لوگ اس دنیا میں خدائی کتابوں سے انکار کر جاتے، ڈیموکریسی ہے نا. میں کہتا ہوں کہ مجھے اس پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں سے اختلاف ہے مثال کے طور پہ، میں کہتا ہوں کہ اس نظام کو تبدیل کر دیں، میں کہتا ہوں کہ یہ نظام اچھا ہے، میں کہتا ہوں نہیں، میرا رائٹ ہے نا. اور اسی پارلیمنٹ میں واپس جا کے تنخواہ بھی لے لوں، اسی پارلیمنٹ میں واپس جا کے ریزائن کرنے کے بعد تنخواہ بھی وصول کر لوں. وہ غلط ہے، وہ بے شرمی ہے، وہ بے حیائی ہے. اس کی کون تائید کرے گا؟ بس دو چیزوں کا موازنہ نہیں ہو سکتا نا. اگر عمران خان کے لوگوں نے ریزائن کیا، ریزائن کر کے یو ٹرن لے کے منہ کالا کروا کے چلے گئے واپس تنخواہ لینے کے لیے، تو وہ دوسری جگہ پہ غلط بات ہے. اس غلط کا دوسرے رائٹ سے تو کوئی موازنہ نہیں ہوگا نا، وہی غلط ہے کہانی ہے. دیکھیں ایک مجھے اجازت دیجیے گا ایک بات کرنے کی. ملک صاحب، ایک جمہوریت کے اندر نا ایک مشین رکھی ہوتی ہے، اس مشین کا نام ہوتا ہے وینٹیلیٹنگ مشین. یہ وینٹیلیٹنگ مشینیں بادشاہت میں نہیں ہوتی. وینٹیلیٹنگ مشین اس آکسیجن ماسک کی طرح ہوتی ہے جو مریض کے منہ پہ لگا ہے، اور اگر اتاریں گے تو مریض تڑپے گا، وہ پھر تارے بھی کھینچے گا، وہ نبض بھی کھینچے گا. وینٹیلیٹنگ مشین ہے لوگوں کو ٹھیک ہے. میرے پاس اب ایک چھوٹی سی ایک بریک پروگرام میں شامل کر لوں، میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف. اور آپ سے مجھے یہ بھی پوچھنا ہے کہ کیا دنیا کی کسی ملک کے اندر جس کے اوپر الزام ہو، جسے ملزم قرار دیا جائے، وہ عدالت میں پیش ہو اور جو ہے انصاف کی عدالت پر بیٹھا ہوا جج اسے کہتا ہے کہ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی، خواہ اسے کتنا ہی لیڈر پسند کیوں نہ ہو، کیا دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے؟ اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. پران ایک بار پھر خوش آمدید. مطیع اللہ جان صاحب، حکومت کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ کبھی کہا جاتا ہے ایمرجنسی لگائی جا سکتی ہے، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بڑا سخت فیصلہ آ سکتا ہے. کابینہ صبح سے شام تک بیٹھی ہوئی ہے، مولانا فضل الرحمان وزیر اعظم سے ملنے پہنچ گئے ہیں. آپشنز کیا ہیں؟ میرے خیال میں حکومت نے جو بھی کرنا ہے اس کو آئین کے اور قانون کے مطابق کرنا ہے، اس کے باہر تو کوئی آپشنز نہیں ہیں. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق اپنی طرف سے تو حکومت کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہے، مگر پھر اس کی تشریح کا جو ٹھیکہ ہے وہ سپریم کورٹ نے اٹھایا ہوا ہے. اور پھر جہاں تک مقدمات کا تعلق ہے تو اس میں ضمانتوں کی ذمہ داری اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہیں. تو یہ بہت مشکل سچویشن ہے. حکومت کو لیے ٹائم بڑی تیزی سے گزرا ہے، اور میرے خیال میں تھوڑا سا دیر ہو گئی ہے حکومت سے. جب حکومت ایکچولی کچھ ٹھوس کارروائی کرنا چاہ رہی تھی قانون کے مطابق عمران خان صاحب کے لیے، تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے حکومت کو کچھ کرنے نہیں دیا. اسٹیبلشمنٹ صرف اس وقت ڈیسپریٹ ہوئی ہے کہ جب عمران خان نے اپنی توپوں کا رخ براہ راست اسٹیبلشمنٹ کی طرف کیا، تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ اب جو کرنا ہے کریں. تو اس وقت تک کافی دیر ہو چکی تھی. آپ یہ دیکھیں کہ جو کچھ 2018 کے الیکشن میں ہوا، جس طریقے کی پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی، تو وہ ایک سنہری موقع تھا کہ اس کو بنیاد بنا کے شہباز شریف صاحب کی جب حکومت آئی تو جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے خلاف کچھ نہ کچھ قانونی کارروائی کی جا سکتی تھی، جس سے کم از کم پاکستان کے عوام کو یہ تو معلوم ہوتا کہ 2018 میں کتنا بڑا ظلم ہوا ہے ان کے ساتھ. اور جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ کرسیوں پہ بٹھا کے پریس کانفرنس کروائی جاتی
اور ان سے کہا جاتا کہ آپ نے جو جو کیا ہے اس کا اعتراف کریں، پبلکلی اعتراف کریں اور بتائیں کہ آپ نے کیسے عدلیہ کو استعمال کیا، آپ نے کن کن لوگوں کو میڈیا میں استعمال کیا، آپ نے کن کن سیاستدانوں اور سیاسی جوڑ توڑ کی، پولیٹیکل انجینئرنگ کی، اور اعتراف کریں۔ اگر نہیں کرتے تو پاک فوج یا حکومت پاکستان آئین کے بڑا اہم نقطہ آپ دیکھیں یہ نہیں کیا نا، یہ نہیں کیا نا، آج وہ پھر پھنسے ہوئے پھر، کیونکہ وہ بیانیہ نہیں بنا سکتے۔ اگر آپ کی بات مان لی جاتی مطیع اللہ جان صاحب، تو وہ صحافی جو اس وقت نواز شریف صاحب کے خلاف یا زرداری صاحب کے خلاف کمپین چلاتے رہے، آج آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ دیکھیں اگر یہ حقائق جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے منہ سے ہم سن لیتے کہ انہوں نے کن کن صحافیوں کو کیسے کیسے استعمال کیا، تو ان صحافیوں کو بھی تو جواب دینے کا حق ملتا نا، وہ اپنی وضاحت تو کرتے تو نا، مجاہد بنے ہوئے ہیں۔ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں، تو کچھ تو وضاحت کرتے نا، اسی طرح وہ سیاستدان وضاحت کرتے، اسی طرح سپریم کورٹ کے ججز وضاحت کرتے کہ کس کے کہنے پہ وہ کیا فیصلے دیتے رہے ہیں۔ تو یہ پروسیس اگر ٹائم پہ ہو جاتا ہے، بات صاحب بات کر رہے ہیں کہ ایک شخص کو اگر گریوینسز ہیں اس کے، وہ مقدمہ درج کروا سکتا ہے۔ مجھے آپ سے کوئی ثبوت نہ میرے خلاف، میں آپ کے خلاف اقدام قتل کا مقدمہ درج کروا سکتا ہوں۔ دیکھیں پولیس جو ہے اس کو اس قابل ہی نہیں چھوڑا ہمارے سسٹم نے، پچھلی حکومت نے بھی اور اس نے بھی، کہ وہ کوئی جینون کسی کے خلاف کیس درج کر سکے۔ اب آپ کیس درج بھی ہوتا ہے نا، تو کیس ایف آئی آر کٹ بھی جاتی ہے، تو پولیس یہ سوچ کے کاٹتی ہے کہ یار اس پہ ہونا تو کچھ ہے نہیں، ضمانتیں ہونی ہیں، نہ انویسٹیگیشن کرتی ہے، نہ ایویڈنس کلیکٹ کرتی ہے، نہ چالان کورٹ میں پیش کرتی ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو مقدمے آج کل بنائے جا رہے ہیں یہ صرف ڈرانے دھمکانے کے لیے ہیں، تو پورا سسٹم بیڑا غرق کر دیا ہے، کیونکہ کوئی کام بھی سنجیدگی سے نہیں کیا گیا۔ عمران خان کی حکومت میں بھی صحافیوں کو، سیاستدانوں کو ڈرانے کے لیے، دبانے کے لیے، بلیک میل کرنے کے لیے مقدمات بنائے گئے۔ اس وقت عدلیہ بھی ملی ہوئی تھی، اس وقت 90 دن تک جیلوں میں پڑے رہتے تھے سیاستدان اور جن کے خلاف مقدمے بنتے تھے۔ آج نصر اللہ صاحب ایک بڑی جو بات ہوئی ہے، عمران خان اور ان کے وکیل خواجہ حارث، آج انہوں نے نیب کے قانون میں جو ترامیم تھی ان کا سہارا لیا ہے کہ جناب یہ جو جس کے خلاف وہ تقاریر کرتے ہیں، جن کے خلاف انہوں نے عمران خان نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے، اور یہی خواجہ حارث جو ہیں انہوں نے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست میں وہ دلائل دے رہے ہیں ان ترامیم کے خلاف، اور آج انہی ترامیم کا سہارا لے کے عمران خان کو ضمانتیں۔ امیر عباس صاحب، جس نیب کے ترامیم کے خلاف پی ٹی آئی خود عدالت میں گئی ہے، اسے چیلنج کر رہی ہے، پبلک میں ہمدردی لے رہی ہے کہ ان حکمرانوں نے کرپشن سے بچنے کے لیے نیب میں ترامیم کی ہیں، آج انہی ترامیم کا سہارا لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں خواجہ حارث صاحب اور عمران خان صاحب موجود تھے۔ ایک تو جو مطیع اللہ جان صاحب نے 2018 کے الیکشن کا فرمایا، میں ان سے 100 نہیں 200 نہیں 1000% متفق ہوں کہ اس حکومت کو جس نے جنرل باجوہ پر بھی اور عمران خان کو سلیکٹڈ کہا، تو سلیکٹر بھی کوئی تھا نا، وہ سلیکٹر پر جنرل باجوہ اور جنرل فیض تھے، اور یہ حکومت چیمپئنز آف ڈیموکریسی بنتی ہیں دونوں جماعتیں، جب بھی اپوزیشن میں آتی ہیں تو ان کو جمہوریت یاد آ جاتی ہے، اور اقتدار میں آتی ہیں تو پھر ان کو ساری جمہوریت بھول جاتی ہے، پھر اقتدار بچانا یاد رہتا ہے۔ آدھے ساتھ ایک تو شہباز شریف صاحب کو اب اس عمر میں 70 سال کے لگ بھگ آپ کی عمر ہے، اتنے آپ نے اقتدار دیکھ لیا، 12.5 سال چیف منسٹر رہے، وزیر اعظم بھی بن گئے پاکستان کے، آئے آپ ہی پہل کر دیں اس ملک میں ہمیشہ کے لیے جمہوریت کا علم بلند کرنے کے لیے۔ عمران خان اور سارے تو ہو گئے نا آمریت کے پیداوار، یہ تو سارے ہو گئے جعلی سیاستدان، آئے یہی پیپلز پارٹی جو 1967 سے جمہوریت کی علم بردار بنی ہوئی، آ جائے انہی کے ساتھ مولانا فضل الرحمان جو اتنے بڑے چیمپئن آف ڈیموکریسی ہیں، آج سردار اختر مینگل اسی پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، اتنے بڑے باپ کے بیٹے، اتنے بڑے جمہوریت کے علمبردار ہیں، آج یہ اعلان کریں کہ ہم ایک کمیشن بنا رہے ہیں جو 2018 کے انتخابات کی تحقیقات کرے گا، جوڈیشل کمیشن بنائے، جے آئی ٹی بنائے، جو بھی جس نوعیت کی بھی آپ نے بنانی، اس کو کھلا مینڈیٹ دیں، اس کے ٹیو آرز ڈیفائن کریں اور کریں، ہم سب سے پہلے ہوں گے اس فیصلے کے حق میں۔ امیر عباس صاحب، صادق الامین عمران خان صاحب ہی کہہ دیں کہ میں نے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لے کر حکومت حاصل کی تھی، وہ تو اپنے آپ کو صادق الامین کہتے ہیں نا۔ وہ اگر مانیں گے، اگر انہوں نے دھاندلی کی ہے یا وہ دھاندلی کی پیداوار ہے، وہ مانیں گے کہ میں دھاندلی کی پیداوار ہوں یا میں 2018 کے، یعنی آپ ان سے اتار کے مدعا ان پہ ڈال رہے ہیں۔ بھائی جو کہتے رہے جنہوں نے 3.5 سال جنہوں نے ہنٹر اٹھا کے، پھر اس کا مطلب ہے عمران خان صاحب صادق الامین نہیں ہے۔ جی کیا فرمایا؟ عمران خان صاحب صادق الامین نہیں ہے اگر اس فیکٹس کو چھپا رہے ہیں، اگر وہ چھپا رہے ہیں تو وہ نہیں ہے، لیکن وہ تو بینیفیشری ہے نا، وہ تو بینیفیشری ہے نا حضور، وہ کیسے مانیں گے؟ کوئی بینیفیشری مانتا ہے؟ صاحب سنانا چاہتا ہوں،
یہ مدینہ جان سے ایک واقعہ سن لیں پھر آپ کی طرف واپس آتا ہوں. آج وہ قبرۂ عدالت میں آپ کو پتہ ہے خان صاحب آج بڑے اچھے موڈ میں تھے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ آج انہیں ماشاءاللہ ضمانتیں مل جانی ہیں. تو ہیں بھی بڑے وہ چارمنگ سی, تو انہوں نے مجھے بھی بلا کے کہا کہ بھائی اب تو تم میری سائڈ پہ آ جاؤ. ایک تو خان صاحب کو شاید یہ زوم ہے کہ جج, جرنیل اور جرنلسٹ اگر ان کی سائڈ پہ ہیں تو وہ ٹھیک ہے. حالانکہ یہ مطلب ان کی سوچ ہے. میں اس پہ حیران ہوا. انہوں نے کہا اب تم میری سائڈ پہ آ جاؤ. مطلب ایک صحافی کو آپ یہ بات کر رہے. میں نے کہا کیوں جی؟ تو کہتے ہیں اب تو آ جاؤ, اب تو میں جو ہے وہی بات کر رہا ہوں جو تم کر رہے ہو. میں نے کہا یہ اب تو سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے مان لیا کہ اب تو میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. ان کا یہ کہنا تھا. اور میں نے ان سے کہا, میں نے کہا خان صاحب ابھی بھی آپ پوری طرح بات صحیح نہیں کر رہے. ابھی بھی آپ 2018 کے بعد کی جو ہے نا وہ عدم اعتماد کے بعد والے خان ہیں, اس سے پہلے والے جو ہے نا آپ اس کے بارے میں کچھ اعتراف کریں نا, پھر تو بات بنتی ہے. تو میرے خیال میں خان صاحب آپ نے بالکل درست کہا, وہ صادق اور امین ہیں, اور بدقسمتی سے وہ صادق اور امین کم اور ثاقب اور امین زیادہ ہیں, اور اس وجہ سے وہ 2018 میں جو ہوا اس کے بارے میں وہ کبھی صحیح بات نہیں کہا. آپ یقین کریں اگر خان صاحب یہ آج کہہ دیں, ہم کہہ رہے ہیں نا جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے کیا, اگر ان دونوں سے پہلے خان صاحب آ کے سب کچھ بتا دیں کہ انہیں کیسے وہ استعمال ہوئے اور وہ شرمندگی کا اظہار کریں, ہم جیسے بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن وہ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ پھر معاملات اور بھی طرف چلے جائیں گے. تو میرے خیال میں امیر عباس صاحب, کیا کسی چیف جسٹس آف پاکستان کو, کسی ملزم کو, خواہ کتنا ہی پاپولر کیوں نہ ہو, خواہ وہ کتنا ہی آپ کا پسندیدہ کیوں نہ ہو, آپ اسے عدالت میں جب وہ کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے, روسٹم پر کھڑا ہوتا ہے, اسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی؟ بہرحال چیف جسٹس چونکہ اوپن کورٹ ہیئرنگ ہوتی ہے اور خاص طور پہ چیف جسٹس کا اپنا ایک اسٹیچر ہے اور ان کو اپنی آبزرویشنز, ریمارکس, گفتگو بہت محتاط کرنی چاہیے. لیکن مجھے لگتا نہیں کہ اس میں کوئی ایسی بات ہے معیوب. وکلا کے ساتھ بھی اچھی نوک جھوک بھی کرتے ہیں اور گپ شپ بھی کر لیتے ہیں ججز, اور ہنسی مذاق بھی. اگر میں اور آپ ملزم بن کے کٹہرے میں کھڑے ہوں, ہمیں بھی کہیں گے دیکھ کر خوشی ہوئی. کچھ لوگوں کو تو دیکھ کے انہیں رونا آتا ہے, کچھ کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے. چہرے بھی تو بکتے ہیں نا ہمارے ملک میں. اس کا مطلب ہم اس بات کو مانیں کہ امیر غریب کا الگ پاکستان, یہ بات پھر آپ مان گئے نا کہ حکمرانوں کا اور عام آدمی کا الگ پاکستان ہے, ان کے لیے الگ انصاف. جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں حضور, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ تو مسئلہ ہے نا اس ملک کا, یہ تو ہم بھی رو رہے ہیں. یہ تقسیم کب ختم ہوگی؟ یہ اشرافیہ کی اور غیر اشرافیہ کی, چودھری کی اور کمی کی. یہ خوشی صرف ہمارے معزز ججوں کو نہیں ہوتی. آپ کو بتاتا چلوں, پاناما بینچ میں کیس میں جب وہ ججز فیصلہ سنا رہے تھے تو ان کے اہل خانہ جو ہیں وہ مہمانوں کی گیلری میں بیٹھے ہوتے تھے جب نواز شریف کو نائل کرنے کا فیصلہ پاناما بینچ میں سنایا جا رہا تھا. تو یہ خوشی صرف چیف جسٹس صاحب کو نہیں ہوتی, ججوں کے جو اہل خانہ ہیں وہ بھی تو انسان ہے نا, وہ بھی تو. چلیں ایک اور بریک لیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو اس پہ بات کریں گے کہ آگے کیسے بڑھنا ہے. یہی حال رہے گا کیا اگلے چند دن ہم پھر ایسے ہی فساد دیکھیں گے, یا اب کچھ سخت ایکشن لیا جائے گا تاکہ کسی کو اس کی آزادی سلب نہ ہو, لوگ احتجاج کریں لیکن روڈ پہ چلتا ہوا ہر آدمی محفوظ ہو. پران ایک بار پھر خوش آمدید. مطیع جان صاحب, ہوگا کیا؟ ہم ایسے ہی چلتے رہیں گے؟ عام آدمی سے اگر آپ بھی جا کے ملتے ہیں, صبح روزانہ ملتے ہیں لوگوں سے, جس سے آپ پوچھیں وہ بیچارہ مایوس دکھائی دیتا ہے. اسے لگتا ہے کہ آپ پاکستان کے مستقبل پہ سوالات لوگ اٹھا رہے ہیں, اللہ نہ کرے, لیکن حالات ایسے بنتے چلے جا رہے ہیں. لوگ گھروں سے نہیں نکل رہے, انویسٹمنٹ رک گئی, کاروبار بند پڑا ہے. اصل میں چھوٹے چھوٹے سیاسی مفادات, اپنی جماعت کے مفادات کے باعث صحیح اور سچ بات کرنا مشکل ہوتی جا رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو حکومت وقت ہے وہ پاکستان کے عوام کے جو معاشی مسائل ہیں یا سیاسی مسائل ہیں وہ سب سے بڑی ذمہ دار حکومت وقت ہوتی ہیں. مگر ہمارے ہاں جو ہے حکومت وقت ہوتی کون ہے یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے. پچھلے 6-7 سال میں اس ملک میں جو بھی اقتدار میں رہا ہے وہ صرف سیاستدان تو نہیں رہے, وہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ, اور اسٹیبلشمنٹ میں کون لوگ تھے جو آج جو ہیں ان کے کبھی ہم سرگوشیوں والے انٹرویو سنتے ہیں, کبھی گفتگو والے انٹرویو سنتے ہیں, اور وہ اتنے فخر سے, بڑے دھڑلے سے بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ ججوں سے کروایا, اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں. جان صاحب, جب بھی اس کا وے آؤٹ بات ہوتی ہے, جب بھی وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھول جائیں ماضی کی غلطیاں, آگے بڑھیں, مل کے طے کر لیں, بیٹھ جائیں, راستہ نکالیں. لیکن ایک فرد اس وقت سب سے بڑا مشکل ہے, وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب بیٹھنے کو تیار نہیں. لیکن ماضی کی غلطیاں بھولنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ان غلطیوں کا سرعام اعتراف کیا جائے.
خان یہ صاحب نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. خان صاحب پھر بھی نہیں بیٹھیں گے. دیکھیں خان صاحب کو تو چھوڑے نا آپ، میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ اگر جنرل باجوہ اور جنرل فیض ہی اپنا منہ کھول دے تو خان صاحب کو بھی کچھ نہ کچھ کھولنا پڑے گا، وضاحت تو دینی پڑے گی نا اپنی، یہ آئے کیسے تھے اقتدار میں. تو ماضی کی غلطیوں کو بھولنے کا پہلا اصول یہ ہے کہ پہلے آپ غلطیوں کا اعتراف کریں، شرمندگی کا اظہار کریں، اس کے بعد قوم سے کہیں کہ آپ انہیں بھول جائیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ تو آپ بتائیں کہ آپ نے کیا غلطیاں کی اور قوم کو کہیں کہ بابا ماضی کو چھوڑو آگے دیکھو. ایسے نہیں ہو سکتا. یہ غلطیوں کا ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کیا ہے، یہ ٹروتھ پہلے ہوگا تو پھر ریکنسلیشن. یہ مقدمات خان صاحب کے لیے کوئی مشکلات پیدا کر سکیں گے؟ ضمانتیں چلیں 2 ہفتے کے لیے. دیکھیں ہمارے ملک میں جو مقدمات ہوتے ہیں وہ سیاستدانوں کو بگانے کے لیے، ڈرانے کے لیے، ان کے میڈیا ٹرائل کے لیے ہوتے ہیں. اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جس طریقے سے عمران خان نے میڈیا ٹرائل کیا اپنے مخالفین کا، اپنے وقت میں عدالتوں کو استعمال کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر، اسی طرح آج بھی عمران خان کے خلاف جو مقدمات ہیں اگر انہی اصولوں کے تحت یہ مقدمات آگے بڑھائے جائیں تو خان صاحب بھی نائل ہوتے ہیں. اور یہ جو القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کی کرپشن کا کیس ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ نواز شریف کے خلاف یہ کیس ہوتا تو وہ 10 دفعہ نائل ہو چکا ہوتا ابھی تک، اور سپریم کورٹ کا بینچ بھی بیٹھ کے اس پہ فیصلہ دے چکا ہوتا. مگر کیا ہے جی، اب جو ہے وہ نیب کا لاء بدل گیا ہے، اب جو ہے وہ 90 دن کا ریمانڈ نہیں ہے. لیکن الٹیمیٹلی باہر سے آئے ہوئے پیسے ایک فرد کے ریاست نے اٹھا کے اسے اس کی جرمانے کی مد میں کیسے جمع کر؟ اب اس کے اندر بھی ریاست جو ہے وہ پورا سچ نہیں بول رہی نا. اس کے اندر بھی عمران خان صاحب نے یقینی طور پہ اوپنلی، اب یہ چیز اس کو کہتے ہیں اوپن اینڈ شٹ کیس ہے یہ بھی، کہ ملک ریاض کا 190 ملین پاؤنڈ کا جو پیسہ حکومت پاکستان کے پاس آیا ہے نیشنل کرائم ایجنسی نے، اس دن میں فواد چودھری کو بھی سمجھا رہا تھا کہ نیشنل کرائم ایجنسی نے ایک پیسہ حکومت پاکستان کو دیا ہے، تو وہ اس لیے دیا تھا کہ واپس اس کرمنل کے کر دیا جائے جس پہ الزام تھا کہ وہ منی لانڈر ہو کے آئی تھی. تو یہ حکومت بھی اگر آج سچ بولے نا تو عمران خان کے خلاف مقدمہ اگر بنایا تو ملک ریاض صاحب کے خلاف بھی بنا دے، پھر پراپرٹی ٹائکون جو بھی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں. سنے وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے. اگر وہ وعدہ معاف گواہ بنتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن پہلے آپ ان کو پارٹی حصہ تو بنائے نا. امیر عباس صاحب، القادر ٹرسٹ جو ہے عمران خان صاحب کے لیے مشکلات پیدا کرے گا، اگرچہ ضمانت ٹھیک ہے لیکن مقدمہ تو بالآخر عمران خان صاحب کو اس کو فیس کرنا پڑے گا. جی بالکل. دیکھیں ملک صاحب 2-3 کیسز تھے ایسے جس میں عمران خان صاحب کو بالکل ان کے خلاف کیسز بننے چاہیے تھے. مجھے نہیں پتا کہ وہ صحیح یعنی اس کا انجام کیا بنے گا، لیکن کسی پبلک آفس ہولڈر کے بارے میں جو سوال اٹھنے چاہیے وہ اٹھانے چاہیے عمران خان کے بارے میں. جیسے القادر ٹرسٹ ہے، ان کی کیبنٹ نے کیسے فیصلہ کیا، جیسے توشہ خانہ ہے بالکل سوال کریں عمران خان سے، پارٹی فنڈنگ ہے بالکل سوال کریں عمران خان سے. لیکن جب انہوں نے پولیٹیکلی وکٹمائزیشن کی بیس کے اوپر کیسز بنانا شروع کر دیے، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر غداری کا مقدمہ، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ. وہ شاندانہ گلزار جیسی عورت کارپوریٹ کلچر میں کام کرتی رہی، سیاست میں آئی، اس کے اوپر تنقید کرنے کے اوپر غداری کا مقدمہ. جب آپ نے یہ انوائرمنٹ بنا دیا، سر جاوید لطیف صاحب کے اوپر بھی، سر جاوید لطیف صاحب کے اوپر بے شمار لوگوں کے اوپر ایک لمبی فہرست ہے. توہین مذہب کے مقدمے تک عمران خان صاحب قائم کرواتے رہے. یہ تو سائٹ پہ ہم کر دیں، یہ اس میں دونوں پارٹیاں کوئی دور سے دھلی ہوئی نہیں ہیں. آج یہ جاوید لطیف کا ذکر جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے کیا عمران خان صاحب کے چہرے پہ سامنے، اور خان صاحب ایسے سر ہلا کے مان رہے تھے کہ وہ غلط تھا. جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کہا کہ سیکٹری انفارمیشن کے خلاف بھی آپ نے پرچے کٹوائے، اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے خلاف پرچے جو ہیں کبھی کس کونے میں کٹے کس کونے میں. آپ کے دور میں بھی یہی کچھ ہوتا رہا یہ، اور عمران خان نے خاموشی سے اس بات کو تسلیم کیا. امیر عباس صاحب، مقدمہ تو چلیں وہ مقدمے ہو سکتا ہے ان کو تنگ کرنے کے لیے ہوں، لیکن القادر یونیورسٹی پیسہ حکومت پاکستان کو ملا، کیسے ایک کیبنٹ یا وزیر اعظم اسی شخص کو واپس دے سکتی ہے؟ ملک صاحب میں نے اس لیے عرض کی کہ 2-3 مقدمات کے اوپر کام ہونا چاہیے تھا. عمران خان جواب دہی کے پابند ہوتے، ان سے پوچھا جانا چاہیے تھا جو ڈیو پروسیس تھا. لیکن جو ماحول بنایا گیا اس ملک کے اندر پچھلے 13 مہینوں کے اندر، اس ماحول نے پورے کے پورے اس پروسیس کو ڈیوبیس کر دیا ہے. عمران خان کا جو فالوور ورکر ہے وہ جانتا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے، جس کی آڑ میں جینون کیسز بھی خراب کیے ہیں، اس حکومت نے خراب کیے ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے فلاں کے خلاف کیے فلاں کے خلاف کیے، تو پھر آئے کسی بحث میں ہم پڑے رہے گے ساری زندگی. جو اگر کل کو عمران خان پاور میں آ جاتا ہے اور وہ ان کے خلاف مقدمے بنانا شروع کر دیتا ہے، تو پھر یہ آرگومنٹ ہم دیں گے کہ عمران خان بھی ٹھیک بنا رہا ہے چونکہ نواز شریف کے سر اس کارکن کو کیا سمجھائیں گے یا صحافی کو کیا سمجھائیں گے جو ایک طرف خان صاحب کا انٹرویو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ اپنی اہلیہ کو مرشد کہتے ہیں، تو خان صاحب نے کہا نہیں لوگ مجھے مرشد کہتے ہیں اس لیے میں نے
ان کو مرشد کہہ دیا، لیکن میں عورت کو مرشد مانتا نہیں ہوں۔ ساتھ ہی وہ جرنلسٹ لقمہ دیتے نہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی نا جی، تو خان صاحب کو پھر موقع دیا جاتا ہے کہ نہیں وہ مان لیں، پھر وہ حضرت رابعہ بصری کا ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ نام بھی خیر غل لیتے ہیں۔ ہم تو کچھ بات ان کے خلاف سننے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ بالکل، دیکھیں کلٹ فالوئنگ ہے نا، کلٹ فالوئنگ ہے یہ، کلٹ فالوئنگ ڈیولپ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا مسئلہ بن چکا ہے پالیٹکس کا، ٹھیک، کہ جو کوالیفیکیشن یا پری کوالیفیکیشن ہے لیڈرشپ کے لیے وہ ختم ہو گئی ہے، اصل کوالیفیکیشن کلٹ فالوئنگ بن گئی ہے۔ یہی کلٹ فالوئنگ آپ چلیں گڑھی خدا بخش میں ہم جا کے دیکھتے ہیں، یہ تو صرف مرشد کی بات ہے نا، گڑھی خدا بخش میں میں نے ان آنکھوں سے بھٹو صاحب کے بازار پہ لوگوں کو منتیں مانگتے دیکھا ہے، منتیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھٹو کے صدقے میں بچے اولاد دے دے۔ یہ کلٹ فالوئنگ مسئلہ بن چکا ہے، عمران خان سے لے کے بھٹو سے لے کے ہر جگہ پہ تھرڈ ورلڈ۔ چلیں امیر عباس صاحب، مطیع اللہ جان صاحب، آپ کو ایک بات سنا کے آپ سے اجازت چاہوں گا میں۔ بھٹو صاحب سے کسی نے کہا کہ آپ جو ہے ایک بڑے معروف دربار ہیں اس پہ وہ دھمال ڈال رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ بھٹو صاحب آپ تو بڑے لبرل ہیں، بڑے سیکولر مائنڈ ہیں، آپ یہ دھمال کیوں ڈال رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ زندہ پیر میرا ساتھ دیتے نہیں، میں ان کی مخالفت کرتا ہوں، میں نے مردہ پیر پکڑ لی ہے تاکہ میرا کام بھی چل سکے۔ مطیع اللہ جان صاحب آپ کا بہت شکریہ، امیر عباس صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔